कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि ये खंडर नुमा नजर आने वाला छोटा सा कमरा अपने अंदर इतना बड़ा घर समाये हुए है। मैं चारों ओर नजर दौड़ा रही थी। मैंने अपने इर्द गिर्द चादर को मजबूती से लपेट रखा था। नीम चेहरा छुपाए डरते डरते सीढ़ियां उतर रही थी। दिल ही दिल में सोचने लगी कि न जाने कौन था जिसने जमीन के अंदर ही अंदर इतना बड़ा घर तैयार कर रखा था, वरना हम लोग तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। इस जगह से सुबह शाम गुजरते हैं। यहाँ पर एक छोटे से प्लॉट पर हर सू कचरा बिखरा होता था। अक्सर आस पड़ोस वाली खवातीन वहाँ पर कचरा फेंक दिया करती थी। इस खाली प्लॉट पर एक छोटा सा कमरा बना था जिसकी ईंटें तो वक्त के साथ साथ गिर चुकी थी, मगर जंग आलूद दरवाज़ा यूं ही लगा था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही अलग दुनिया शुरू हो जाया करती है, मगर जो जान लेते हैं वो अपनी मुराद पा लेते हैं, जैसा कि अब मैं अपनी मुरादें पाने के लिए यहाँ पर चली आई थी। इस जंग आलूद दरवाजे से दाखिल होते ही एक दरवाज़ा था जो कि दीवार में नहीं बल्कि फर्श पर था। वो अपनी एक मखसूस चिड़चिड़ाहट पैदा करते हुए खुला और मैं अपने आगे मौजूद खातून के नक्शे कदम पर चलते हुए उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। जैसे ही नीचे उतरी तो सोचा कि शायद वहाँ पर भी एक छोटा सा कमरा ही मौजूद होगा जहाँ पर मैं अपने हालात सुनाकर अपना काम निकलवा सकूंगी, मगर यहाँ तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी तो एक बहुत ही खुला हॉल नुमा कमरा था। एक बात जो मुझे डरने पर मजबूर कर रही थी वो ये थी कि इस कमरे के दरो दीवार इंतहाई काले थे। दीवारों पर अजीबोगरीब से नक्श बने हुए थे। न जाने वो कौन सी जबान थी, कहीं उल्टी गिनती के हिंसे लिखे थे तो कहीं अरबी जबान में न जाने क्या बातें लिखी थी। ये सब देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, मगर इसके बावजूद मैं अपने आगे मौजूद खातून के पीछे पीछे चलती हुई राहदारियों से गुजरती एक कमरे के बाहर पहुंची। वो खातून उस कमरे के बाहर पहुंचकर रुक चुकी थी। उसने स्याह रंग के पैरों तक अबाया पहन रखा था। मुझे कहने लगी कि यहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ देर बाद अंदर बुलाती हूँ। उसका लहजा तो शुरू ही से काफ़ी पुरस्रार था। मैंने खामोशी से वहीं पर बैठना बेहतर समझा। वहाँ पर एक बोसीदा सी कुर्सी पड़ी थी जहाँ पर मैं डरते डरते बैठ गई और आसपास नज़रें दौड़ाने लगी। दीवानों पर लगी स्याही देख देख कर तो मुझे आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस होने लगा। कुछ तो मैं ब्लड प्रेशर की भी मरीज़ा थी, इसीलिए वहाँ पर घुटन सी महसूस हो रही थी। दिल चाहता था कि फ़ौरन वहाँ से भाग जाऊँ। दिल पूरी क़ुव्वत से धड़क रहा था, जैसे मैं जो कुछ कर रही हूँ बहुत ही गलत है और इसका मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, मगर ये सब कुछ करना ज़रूरी था। अगर मुझे अपने घर के हालात बदलने थे तो ऐसा करना था हर हाल में ही ज़रूरी था, वरना न जाने क्या हो जाता। मेरी बच्चियों का क्या बनता, उनका मुस्तक़बिल तो बिखर कर रह जाता और मैं कभी भी अपनी बच्चियों को छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसता हुआ नहीं देख सकती थी। यही सोच रही थी कि जब वहाँ मखसूस दरवाज़ा खुला। वही खातून जो मुझे यहाँ लेकर आई थी उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं फ़ौरन उठकर खड़ी हुई। एक मर्तबा फिर कोई ताकत थी जो मुझे रोक रही थी। ऐसे लग रहा था कि अगर एक मर्तबा मैं उस कमरे में चली गई तो दोबारा शायद कभी भी वापस ना पलट सकूंगी। एक ऐसी दलदल में धंसने चली जा रही थी जहाँ से वापसी नामुमकिन थी, मगर शायद यही ज़रूरी था। मैं उस वक्त अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो एक अजीब सी गरमाइश और हिद्दत ने मेरे मुंह पर थपेड़े मारे थे। मैं गहरी सांस लेकर आंखें मीच गई। जब आंखें खोली तो सामने ज़मीन में ज़रा गहराई पर आग जल रही थी, जिसके शोले ज़मीन से निकलकर ऊपर तक आ रहे थे। ये मंजर देखकर तो एक पल को मेरा दिल दहल गया था। आग की दूसरी जानिब एक औरत बैठी थी जिसने अपने बाल अपने चेहरे पर डाल रखे थे। मैं बालों को झटकती हुई हाथ बार बार आग की जानिब बढ़ाकर न जाने वो क्या पढ़ती जा रही थी। एक पल को तो मैं बुत बनकर रह गई। सोचा कि वापस उस दरवाजे से बाहर निकल जाऊं। ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदे अमलियात करने वाली लग रही थी। अगर कहीं इसको गुस्सा आ गया या मैं इसके मुतालबे पूरे ना कर सकी
تو جانے وہ غصے میں آ کر میرے ساتھ کیا کرتی۔ ہاں بھائی، ایسے لوگوں سے تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ ان کے پاس شیطانی یا روحانی اختیارات بھی تو بہت ہوتے تھے۔ یوں ہی غصے میں آ کر اپنے ہاں آنے والے شخص کو ہی مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، مگر اب تو واپس پلٹنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے جا کر بیٹھی۔ میں نے انہیں السلام علیکم کہنے ہی والی تھی کہ تبھی میرے کاندھے پر اس خاتون نے ہاتھ رکھ کر روکا اور پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا میرے سامنے کر دیا، جس پر لکھا تھا کہ جب آپ اس کمرے میں داخل ہو جائیں تو نہ ہی آپ دعائیہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کسی مقدس کتاب کا نام یا ذکر کر سکتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، صاف ظاہر تھا کہ میں کسی بھی پاکیزہ ہستی یا پاکیزہ آیات یا قرآن مجید کا نام ہرگز نہ لوں۔ یہ تو میں جان چکی تھی کہ وہ غلط عملیات کرنے والی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ آگ پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتی رہی۔ میں جو اتنی دور بیٹھی آگ کی حدت محسوس کر رہی تھی، اپنا چہرہ مجھے پسینے سے شرابور محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آگ کی گرمائش میرا سانس روک رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ عورت اس آگ کے عین اوپر ہاتھ رکھے نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی۔ نہ ہی اس کا ہاتھ چل رہا تھا اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کا یہ عمل کتنی ہی دیر تک چلنے والا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی ایک ہی جھٹکے سے سامنے لگی آگ بجھ گئی۔ صرف 1 سیکنڈ لگا تھا اس آگ کو ختم ہونے میں، اور اس سے اگلے سیکنڈ میں میری چیخ نکل گئی تھی۔ خوف کے مارے چلاتے ہوئے میں اس سے کئی قدم دور ہٹی تھی۔ وہ آگ بجھ چکی تھی، سوائے دھوئیں کے وہاں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے یوں ڈرتے ہوئے دیکھ کر اس خاتون کا ایک فلک شگاف قہقہہ گونجا تھا۔ کہنے لگی بس اتنے میں ہی ڈر گئی؟ اس کا طنز سن کر میں فوراً اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانے لگی اور فوراً ہی چادر سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ میں جس قدر خطرناک جگہ میں داخل ہو چکی تھی، وہاں پر یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی گھبراہٹ کو کنٹرول میں کیا اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ وہ خاتون جس کا نام میں نہیں جانتی تھی، ابھی تک اس کا چہرہ اس کے گھنگریالے بالوں میں ہی چھپا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی کہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو؟ یہ سننا تھا کہ میں نے اپنے خشک حلق کو تر کیا اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو جائیداد میری بیٹیوں کے نام ہے، دراصل وہ میرے نام ہو جائے۔ میں مزید گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے کئی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، اور وہ تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب یہ جائیداد میرے نام ہوگی۔ قسم سے میری زندگی بڑی ہی مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہوں۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں چاہتی، بس مجھے وہ جائیداد دلوا دیں۔ میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ فوراً اس سے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کروا دیا اور کہنے لگی بس بس، یہ تو وہ الفاظ ہیں جو تم اپنی زبان سے بول رہی ہو، وہ کیوں نہیں بولتی جو تمہارے دل میں ہے؟ اسی پل میرا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ کہنے لگی میں تمہارے تب تک کے واقعات سے آگاہ ہوں جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے موکلات مجھے ہر ایک بات سے باخبر کر دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ میرے سامنے مت بولو، سیدھا سیدھا بتاؤ کہ تمہارے دل میں لالچ ہے۔ تم پیسوں کی بھوکی ہو اور پیسوں کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میں نے سر جھٹک لیا اور کہنے لگی آپ تو میرے دل کی بات بخوبی جانتی ہیں، بس آپ اس کا حل بھی بتا دیجئے، میں آپ کی نہایت مشکور رہوں گی۔ یہ سن کر ایک انتہائی خباثت بھرا قہقہہ فضا میں گونجا۔ کہنے لگی یہ کام میں تو نہیں کرتی، میرا بڑا ہی وفادار جن کرتا ہے، وہ یہ سب کچھ کر دے گا، مگر اس کے بدلے میں بڑی بھاری ڈیمانڈ کرے گا۔ کیا تم پوری کر سکو گی؟ جنزادے کا لفظ تو جیسے میرے وجود کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ یہ تو میں جانتی ہی تھی کہ یہ سارے عملیات کرنے والے اپنے کام اپنے وفادار جنات سے ہی کرواتے تھے۔ میں فوراً ہاں میں سر ہلا گئی، کہنے لگی کہ مجھ سے جو کچھ ممکن ہو سکا میں کروں گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون فوراً ایک جھٹکے سے سر جھکا کر نہ جانے کیا پڑھنے لگی۔ اس کے پڑھنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ شاید وہ اس جنزادے کو یہاں پر بلا رہی تھی۔ وہ بار بار ایک نام کا ورد کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے میں پڑی ہوئی ہر چیز لرزنے لگی، یہاں تک کہ اس کے پیچھے جلتی موم بتیاں بھی بجھ چکی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود آگ میرے سامنے جل چکی تھی۔ آگ کے جلتے ہی آگ کا ایک شعلہ ابھرا تو میں فوراً آنکھیں میچ گئی۔ وہ آگ کا شعلہ ایک سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو چکا تھا، جو کہ اس خاتون کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔
صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے کوئی انسان کا حوالہ اس خاتون کے پاس انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو۔ وہ کچھ پڑھتی رہی اور وہ دھواں جیسے اس کی ناک کے ساتھ اس کے وجود میں داخل ہونے لگا۔ یہ منظر تو بڑا ہی خوفناک تھا، نہ جانے میں کیسے وہاں پر بیٹھ کر یہ دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل وہ خاتون اپنی آگ اگلتی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تیرا یہ کام ہو جائے گا مگر بدلے میں مجھے تیری دونوں بیٹیاں چاہیے ہوں گی۔ شاید یہ اس خاتون میں موجود جن بول رہا تھا۔ تو مجھے کل اپنی بیٹیوں کی تصویریں لا کر دے گی، اس کے بدلے میں تجھے 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا۔ 1 کروڑ کوئی چھوٹی رقم تو نہ تھی۔ 1 کروڑ کا لفظ سننا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں کہنے لگی کہ آخر مجھے 1 کروڑ روپیہ کس چیز کا ملے گا؟ میں تو یہاں پر اپنی مرضی سے اپنا کام نکلوانے کے لیے آئی تھی، مگر اس بات سے ہی انجان تھی کہ میں کتنا بڑا گڑھا خود کے لیے کھود چکی ہوں، جس سے بس نکلنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ مگر 1 کروڑ کا بھوت اس وقت مجھ پر سوار تھا۔ میں فوراً حامی بھر گئی کہ جو کہو گے کرنے کو تیار ہوں، مگر میری بیٹیوں کی تصویروں کا کیا کرو گے؟ جو جواب سنائی دیا وہ سن کر تو میری روح لرز گئی۔ وہ خاتون کہنے لگی، میرا جن تمہیں 1 کروڑ لا دے گا، مگر بدلے میں اسے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ایک رات۔ میں جب تک گھر واپس لوٹی مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی۔ ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جو عورت مجھے اس خاتون سے ملوانے لائی تھی وہ تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی، دوبارہ مجھے نظر ہی نہ آئی تھی۔ خیر میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب آنے لگی۔ جو فیصلہ میں کر رہی تھی اس کا نتیجہ آج رات نکلنے والا تھا، مگر 1 کروڑ کا سوچ کر ہی میرے منہ میں تو جیسے پانی آ چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو میری چاروں بیٹیاں اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے 2 چھوٹی بیٹیوں جن کی عمریں 10 اور 12 سال کی تھی فوراً اپنے پاس بلائے، کہنے لگی آج رات تم لوگ میرے پاس سونا۔ یہ سن کر وہ دونوں میرا چہرہ دیکھنے لگیں، کہنے لگیں کہ امی ایسا کیوں؟ ہم تو کئی سالوں سے اپنی آپیوں کے پاس ہی سو رہے ہیں، تو آج آپ ہمیں اپنے پاس کیوں سلانا چاہتی ہیں؟ ہمیں تو آپ کے پاس نیند ہی نہیں آتی۔ یہ سن کر میں نے فوراً انہیں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بس، بہت بگڑتی جا رہی ہو تم دونوں۔ وہ دونوں تو بڑی ہیں، مگر تم دونوں میں اور ان دونوں کی عمروں میں کافی فرق ہے۔ ان کے ساتھ رہ کر تم دونوں بھی بدتمیز ہوتی چلی جا رہی ہو۔ آئندہ کے بعد میں تم دونوں کو ان کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہوا نہ دیکھوں۔ میری ڈانٹ سن کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ رات کا کھانا بڑی بیٹی عنایہ نے بنا دیا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میں نے آج جلدی ہی سب کو اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے بھیج دیا تھا اور خاص تاکید کی تھی کہ حالات بڑے ہی خراب چل رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی رات کو کمرے سے اٹھ کر کچن تک نہ آئے، بلکہ پانی کا جگ بھر کر کمروں میں ہی لے جائے۔ میری ایسی باتیں سن کر دونوں بڑی بیٹیوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھا تھا، مگر میں فوراً نظریں چرا گئی۔ میں نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کو پہلے ہی سلا دیا تھا اور پھر خود بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی میرے وجود میں خوف کی لہر بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے آج رات کیا ہو۔ 1 کروڑ کی لالچ میں نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اگر خیر جو ہوگی دیکھی جائے گی، کون سا کسی کو کانوں کان خبر ملنے والی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے آنکھیں موند لی اور 1 کروڑ ملنے کے بعد کے حسین خواب سوچنے لگی۔ دراصل میں اپنے چچا زاد شفقت کو بڑی ہی پسند کرتی تھی۔ بچپن ہی سے میں نے اس کے خواب دیکھ رکھے تھے، مگر جب وہ بڑا ہوا تو اس نے میری جگہ اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نے بہت منتیں کیں، ترلے کیے اس کے، مگر وہ میری نہ مانا۔ اس کی اور روبینہ کی شادی ہو گئی اور میں گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ کئی رشتے آئے مگر میں نے ہر رشتے کو ٹھکرا دیا۔ کہا کہ اگر میں شفقت کی نہیں ہو سکتی تو کسی کی نہیں ہوں گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید یہ محبت ہی رہے گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نفرت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ شفقت کی بیوی اس کی زندگی میں کیا آئی تھی، اس کے تو دن ہی پھر گئے تھے۔ ہاں، روبینہ اس کے لیے بڑی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ اس کے آتے ہی شفقت کے دن پھر گئے تھے۔ وہ امیر ہو گیا تھا، اس کی اپنی جائیدادیں تھیں، دولت تھی اور اس پر عیش کر رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ ہرگز نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں جب بھی روبینہ اور اس کی دونوں بچیوں کو دیکھتی تو دل میں یہی حسرت کرتی کہ کاش یہ سب کچھ میرا ہوتا، مجھے مل جاتا۔ میں اندر ہی اندر جلنے لگی تھی، اور واقعی نظر سچ میں انسان کو کھا جاتی ہے۔ حسد کبھی بھی کسی کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ میری ہی نظر تھی جو شفقت اور روبینہ کی زندگی کو کھا گئی۔ روبینہ کو کینسر ہو گیا۔ وہ شفقت اور اپنی بچیوں کو چھوٹی ہی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی۔
جہاں پورا خاندان دھاڑے مار مار کر جوان جہان لڑکی کی موت پر آنسو بہا رہا تھا، وہیں میں دل ہی دل میں بڑی خوش تھی۔ شاید ہی میرے لیے دوسرا موقع تھا جو میں اپنی جگہ شفقت کے دل میں بنا سکتی تھی۔ میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کا خوب دھیان رکھنا شروع کر دیا، ان سے محبت سے پیش آنے لگی، انہیں دلاسے دیے، جب تک سب مہمان اپنے اپنے گھروں میں گئے اور شفقت معمول کی جانب واپس لوٹا۔ اس کی بیٹیاں میرے ساتھ کافی گھل مل چکی تھیں، وہ مجھے ہی وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹی ماما کہہ کر بلانے لگی تھی۔ پھر خاندان والوں نے بھی شفقت سے کہا کہ خاص کر میری اماں نے کہ تم میمونہ سے شادی کر لو، کتنے سالوں سے یوں ہی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، اور اب تو تمہاری بچیاں بھی اس کے ساتھ کافی گھل مل گئی ہیں۔ یہ سن کر شفقت پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر بچیوں کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو تو اٹھانی ہی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں شفقت کے ساتھ آگے کی زندگی بڑی خوش و خرم گزاروں گی، مگر اتنے سال بیت جانے کے بعد میری محبت شفقت کے لیے کافی کم ہو چکی تھی۔ مجھے تو ساری محبت اس کی دھن دولت سے ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ ساری دولت میرے نام ہو جائے۔ اپنی بیوی روبینہ کی محبت میں شفقت بھی بیمار رہنے لگا تھا، اسے بھی دل کی بیماری ہو چکی تھی اور ایک روز وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ اس کی موت میرے لیے بڑی قیامت خیز تھی، مگر جب وکیل نے وصیت سنائی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ شفقت نے تو ساری جائیداد اپنی دونوں سگی بیٹیوں کے نام کر دی تھی، جبکہ میں اور میری دونوں بیٹیاں جو کہ مجھے شفقت سے ہی ہوئی تھیں، ان کو تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ڈالا گیا تھا۔ یہ تو ناانصافی ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرے دل میں نفرت پنپنے لگی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح ان لڑکیوں سے جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی، اور اس جائیداد کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اسی خاطر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان بچیوں کو کسی طرح پاگل کر دیا جائے، یا پھر یہ دونوں مر ہی جائیں۔ اس طرح ساری جائیداد مجھے اور میری بچیوں کو مل جائے گی، اور میں آگے کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار پاؤں گی۔ اس کی خاطر میں آج اس خطرناک خاتون کے پاس گئی تھی، جس نے کہا تھا کہ وہ میرا یہ کام تو کر ہی دے گی، مگر بدلے میں میری ان دونوں بچیوں کے ساتھ وہ جنزادہ نہ جانے آج رات کیا کرنے والا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ چکی تھی کہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، صرف میں ہی نہیں، میری دونوں بیٹیاں بھی چلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، امی آپیوں کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں چلا رہی ہیں؟ اتنا کہہ کر وہ دونوں فوراً اپنے بستر سے اتر کر جا کر دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً ڈانٹ کر انہیں وہیں بٹھایا۔ کہنے لگی کہ خبردار جو تم لوگوں نے بستر سے ایک قدم بھی نیچے اتارا تو میں خود جا کر دیکھتی ہوں انہیں کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے دھیرے دھیرے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ مجھے ان دونوں لڑکیوں کی آوازیں بڑی ہی بلند سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں چیخ چیخ کر مجھے بلا رہی تھیں، چھوٹی امی ہماری مدد کریں، چھوٹی امی یہ کون ہے، چھوٹی امی ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، خدا کا واسطہ آپ کو ہماری مدد کو آئیں۔ ان کی چیخ و پکار سن کر تو مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں آس پڑوس والے ان کی چیخیں نہ سن لیں، نہ جانے وہ جنزادہ ان کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، مجھے تو اپنا مقصد نکلوانا تھا۔ اپنی بہنوں کی چیخ و پکار سن کر میری دونوں بچیاں بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ امی آپ یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہیں، جا کر دیکھتی کیوں نہیں کہ آپ ہی کو کیا ہوا ہے۔ میں اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ میری بچیاں اپنی دونوں بڑی بہنوں سے بے حد محبت کرتی ہیں، ان پر جان وارتی ہیں، یہ ان کی رنگت سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ مجھے اس خاتون کی بات یاد آنے لگی جس نے کہا تھا کہ جس کمرے میں تمہاری وہ دونوں بیٹیاں موجود ہوں وہاں پر کسی بھی دوسری لڑکی کو داخل مت ہونے دینا، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ میری دونوں بیٹیوں کے ساتھ آج کی رات کچھ ایسا کروائے گی کہ دونوں جیتے جی زندہ لاش بن جائیں گی، اور پھر تم ان کی جائیداد اپنے نام کروا لینا، مگر بدلے میں میرے اس جن کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک رات گزارنے دینا۔ یہ سوچ کر میرا حلق خشک ہو رہا تھا کہ جانے اندر کیا ہو رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی کہ تبھی میری دونوں بیٹیاں بھاگ کر باہر آئیں اور ایک ہی جھٹکے سے اس کمرے کی کنڈی باہر سے کھول دی جو کہ میں نے بند کر رکھی تھی تاکہ وہ لڑکیاں کمرے سے باہر نہ نکل سکیں۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بیٹیاں کمرے میں داخل ہوئیں،
تو مجھے ایک دھماکے کی آواز آئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے گھر پر کسی نے بم گرا دیا ہو۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگی۔ اس قدر شدید ہوا کا دباؤ مجھے دروازے سے نکلتا محسوس ہوا تھا کہ میں اڑ کر دور جا گری تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو سورج کی چلاتی دھوپ میرے چہرے پر پڑی تھی۔ ہر سو خاموشی تھی۔ میرا وجود درد سے چور تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھی اور اس کمرے کی جانب دیکھا جہاں پر میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنی چاروں لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ میں لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میری جان نکل چکی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں جن کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کروایا تھا، ان کے وجود کا ایک ایک حصہ پورے کمرے میں بکھرا پڑا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ کہیں پڑا تھا تو کوئی کہیں۔ یہ بات بعد میں پوسٹ مارٹم میں واضح ہوئی کہ دونوں بچیوں کا دل اور جگر موجود ہی نہ تھا اور انہیں مارنے سے پہلے زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ منظر میرا سانس روک رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر زور زور سے چلانے لگی۔ میری اپنی بچیاں جو کہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں، ان کے وجود میں ابھی بھی حرکت تھی۔ میں خون سے لت پت کمرے کو نظر انداز کرتی فوراً آگے بڑھ کر ان بچیوں تک گئی، مگر میری دونوں بچیاں جن کی آنکھیں چھت کی جانب ٹکی ہوئی تھیں، ان کا وجود یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہو۔ میرا شور سن کر آس پڑوس والے وہاں آ چکے تھے۔ فوراً پولیس کو بلا لیا گیا۔ تفتیش کی گئی تو یہ بات واضح ہوئی کہ میں نے ہی جائیداد کی لالچ میں اپنی سوتیلی بیٹیوں کا قتل کیا ہے اور انہیں اتنی بے دردی سے مارا ہے۔ ان کے قتل کا منظر میری سگی بیٹیاں دیکھ کر ذہنی معذور ہو چکی تھیں۔ میری دونوں بیٹیوں کو اسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جبکہ دونوں سوتیلی بیٹیوں کے وجود اس قدر عبرت کے نشان بنے ہوئے تھے کہ ہمسائے ان کا وجود دیکھ کر ہی غش کھا کر گر چکے تھے۔ ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، جبکہ میں جو اپنی بچیوں کی حالت دیکھ دیکھ کر بار بار اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر دی تھی۔ فوراً اس زنگ آلود دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوئی تاکہ اس خاتون سے سوال طلب کر سکوں، مگر زمین تو پکی تھی، وہاں تو کوئی دروازہ ہی موجود نہیں تھا۔ میں نے زمین کھودنا چاہی، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بیان دیا، مگر ان لوگوں نے 10 فٹ تک زمین کھود دی۔ وہاں پر سوائے مٹی اور پتھروں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی بڑے تہہ خانے نما گھر کا تو نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ میں تو پاگل ہو کر رہ چکی تھی۔ میں نے تو خود یہیں پر اسی تہہ خانے سے اندر آ کر اس خاتون سے مدد مانگی تھی، مگر وہ اس قدر خطرناک ہو سکتی تھی، میں جان نہیں سکتی تھی۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی اور عمر قید با مشقت کی سزا سنا دی۔ نہ دولت رہی اور نہ ہی میری بچیاں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جو گڑھا میں نے اوروں کے لیے کھودا تھا، اس میں میں خود ہی گر چکی تھی۔ ایک رات وہی خاتون میرے خواب میں بھی آئی تھی، کہنے لگی کہ تجھے میں نے منع کیا تھا نا اپنی سگی بیٹیوں کو اس کمرے سے دور رکھنا، اگر اس جنزادے کے عمل میں دخل دیا تو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، چلانے لگی۔ اب سوائے پچھتاوے کے میری جھولی میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔